बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर तकरीबन टूटने के बहुत करीब आ चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि ये तकरीबन ब्रोकन ऑर्डर है तो ये बेजा नहीं होगा। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका मतलब है लॉ, इंस्टीट्यूशंस, रिजीम्स। न इंटरनेशनल लॉ काम में आ रहा है, न इंटरनेशनल रिजीम्स की इस वक्त रिस्पेक्ट है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से तो खुद अमेरिका दस्तबरदार हो रहा है। इस सारे ऑर्डर के पीछे जो मजबूती के साथ खड़ा था वो अमेरिका था, और अमेरिका ने ही इस ऑर्डर को कायम किया था। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस ऑर्डर से क्यों पीछे हट रहा है। इसका बिल्कुल आसान सा जवाब है, और इसका जवाब ये है कि चूंकि इस ऑर्डर ने नए सेंटर्स ऑफ पावर्स को एमर्ज करने दिया है, जिसमें चाइना है, रशिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। इसके साथ साथ मिडिल पावर्स भी ऊपर एमर्ज कर रहे हैं। न ऑर्डर होगा, न इन पावर का तसल्लुत ही कायम होगा, तो लिहाजा इसको क्योस में अमेरिका तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ ऑर्डर्स मुरतब किए जा रहे हैं या तरतीब पा रहे हैं, और उसकी इनफैक्ट वजह यह है कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, अपनी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और अपने ट्रेड का भी बढ़ावा करना है। इस सूरत हाल में अगर आप यूरोप देखें तो यूरोप के अंदर सबसे पहले मार्क कार्ने यानी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं चाइना का, और चाइना पहुंचकर कहते हैं कि ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया जा रहा है। मार्क कार्ने क्या कहते हैं, सुनिए। The world has changed much since that last visit. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. ये तो बात हो गई यूरोप की। यूरोप के अलावा खुद वेस्ट एशिया के अंदर और मीना रीजन के अंदर पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस डिफेंस पैक्ट के अंदर आपको एक एक्सपेंशन नजर आ रही है। अब तुर्की भी तकरीबन इसके अंदर शामिल हो गया है, और मजे की बात यह है कि तुर्की का नाइजीरिया और सोमालिया के साथ पैक्ट, और फिर पाकिस्तान का सूडान के साथ पैक्ट। तो अगर आप इस पे गौर करें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की कुर्बतें, तुर्की और नाइजीरिया की कुर्बतें, तुर्की का शामिल होना पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि इस मीना रीजन के अंदर भी एक नया सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वजूद में पा रहा है। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो यूरेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वाज़े तौर पर जो रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है वो रशिया, चाइना और ईरान का हुआ है। न फ़कत ये ट्रेड एग्रीमेंट है बल्कि एट द सेम टाइम इस वक्त ओमान के पानियों में उनकी नेवल एक्सरसाइजेस भी जारी हैं। इस पे हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, पहले रिपोर्ट हम देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इलाकाई सलामती के मंजरनामे में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर 2025 को एक स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय किया। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जो दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत बनाने का बड़ा इकदाम है। इसमें मुश्तरका फौजी मशकें, इंटेलिजेंस शेयरिंग, दिफाई टेक्नोलॉजी में ताउन और रिवायती और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका रद्दअमल शामिल है, जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक विजन और सऊदी अरब की इलाकाई क़यादत को तक़वियत देता है। तुर्की इस इत्तेहाद में शमूलियत के लिए आला सतही मुज़ाकरात कर रहा है, जिससे जदीद दिफाई सलाहियतें, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात शामिल हो सकते हैं। इसके शामिल होने से इत्तेहाद 3 बरे-आज़मों तक फैल जाएगा, दिफाई खुद कफालत बढ़ेगी और मुश्तरका सिक्योरिटी पॉलिसी मजबूत होगी। नाइजीरिया की मुमकिन शमूलियत अफ्रीका के खित्ते को भी इस फ्रेमवर्क से जोड़ेगी, दहशतगर्दी और शिदत पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को फरोग देगी, और अफ्रीका, मशरक वस्ता और जनूबी एशिया के दरमियान सिक्योरिटी ताउन का पुल बन सकती है। ये उभरता हुआ इत्तेहाद इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को बदलने, मुस्लिम दुनिया में खुद मुख्तार सिक्योरिटी ढांचा कायम करने और आलमी निज़ाम में मौसर किरदार अदा करने का अज़्म जाहिर करता है। अगर अमली शक्ल इख्तियार करे तो ये मुस्तकबिल में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का मजबूत सतून बन सकता है। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई। इसमें हम तफसीलन बात करेंगे कि तुर्की और नाइजीरिया की क्या एग्रीमेंट हुआ है नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को चैलेंजेस भी पोज किए जा रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा ये कि पाकिस्तान को, बिकॉज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इसकी आर्म्ड फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग हैं, तो लिहाजा BLA जिसको इंडिया की भरपूर सपोर्ट हासिल है, उसने एक मरबूत और एक सिस्टमेटिक सेवरल अटैक्स किए हैं पाकिस्तान की नेवल बेसिस के ऊपर और FC के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, और इसका एक बेफिटिंग रिस्पांस देते हुए पाक आर्मी ने अब तक BLA के 50 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है, और जिन इलाकों के ऊपर उन्होंने हमला किया उसमें तुर्बत नेवल बेस है, नेवल बेस इन पसनी है, नोशकी FC हेडक्वार्टर है, बलदीन FC हेडक्वार्टर है। अब ये इस वक्त बलूचिस्तान पे हमला करना, यानी वो बलूचिस्तान जिसके बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है, और उस सूरत में जब ईरान और अमेरिका की टेंशन
اس وقت پیک پہ نظر آ رہی ہے اور کرائسس مینیج ہونے کو آ نہیں پا رہا، اس وقت اس کا کیا مطلب ہے، یہ ٹائمنگ کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن خوبصورت بات یہ ہے اور پاکستان کے فائدے کی بات یہ ہے کہ رشیا نے کمپلیٹ سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے پاکستان کو یہ انڈین بیک بی ایل اے کے خلاف، اور انہوں نے پاکستان کو پہلے بھی یقین دہانی کروائی تھی کوآپریشن کی، بلکہ جو انہوں نے اپنا ایک آرگنائزیشن بنایا ہے افغانستان سے دہشت گردوں کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے، جس کو ریپڈ ایکشن فورس کہا جا رہا ہے، اس ایگریمنٹ کے اندر بھی پاکستان کو 2 سال پہلے دعوت دی تھی. اس پہ میں بات کروں گا، میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. ڈاکٹر چیمہ صاحب پہلے تو ویلکم. ڈاکٹر چیمہ صاحب یہ کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، ایک مربوط اٹیک اور سیورل جگہوں کے اوپر بی ایل اے کا، یہ بغیر حمایت کے تو نہیں ہو سکتا، اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے جس وقت ایران اور امریکہ کی جو ٹینشن ہے وہ بھی پیک پہ ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہمیں کوئی براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ ظاہری بات ہے نیبرنگ کنٹریز میں بہت سارے جو یہ دہشت گرد گروپ ہیں ان کی سپیس موجود ہے، یہ وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں، وہاں سے سپورٹ لیتے ہیں. لیکن بی ایل اے ہوں یا یہ جتنی بھی بلوچستان کے ریلیٹڈ جتنی بھی یہ ایتھنک ملیٹنسی جو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اپنی آخری سانسوں پہ ہے. یہ دیکھیں بلوچستان کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا، جو بلوچستان کی یوتھ ہے، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے پہاڑوں میں اور غاروں میں چڑھنے پہ اور موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے اور ہاتھوں میں بندوق لے کے. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کا کوئی ایڈریس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھاگ رہے ہیں. ایک طرف جو بلوچستان اور پاکستان کے بلوچستان کے اندر چائنیز اور امریکن انویسٹمنٹ ہے، دوسری طرف یہ چند ایک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی آرم فورسز کو یا پاکستان کے لوگوں کو سے بلوچستان کا مستقبل چھین لیں گے. ہاں میرا خیال ہے جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا کیا کر سکتے ہیں. ایک تو ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، دوسرا ڈاکٹر صاحب اس میں چیمہ صاحب یہاں پہ اگر مجھے اجازت دیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ اپنی بات کو مکمل کیجئے گا، اور ہمیں جوائن کریں گے بہت ہی اہم شخصیت دفاعی تجزیہ کار، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ڈاکٹر چیمہ صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو کس کامیابی کے ساتھ پاک فورسز نے نہ فقط یہ کہ رد کر دیا ہے، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس دہشت گردی کے آخری دن گنے جنے چاہ چکے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو مدر آف آل ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو پہلے سیگمنٹ کے اندر کہا کہ ارسولا ونڈرلین کا جو انڈیا کا دورہ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ وزٹ، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ امریکہ کو بتانا چاہ رہی ہیں، سگنلنگ کر رہی ہیں کہ ان کے پاس بھی الٹرنیٹو آپشنز ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک ٹائز کو مرتب کر سکتے ہیں. اور یہی مشورہ مارک کارنے نے دیا، اور بائی دا وے مارک کارنے بھی ریسنٹلی انڈیا کا دورہ کریں گے. اس کی کیا اہمیت ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تھوڑی دیر میں ہمیں ایک اہم مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. قمر چیمہ صاحب پہلے تو آپ اپنی بات کو مکمل فرمائیے گا کہ کس کامیابی سے ہماری فورسز نے اس دہشت گردی کو روکا ہے، اور آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ اس کے آخری دن ہیں دہشت گردی کے. بتائیے گا، اپنی توجہ دیجیے گا پلیز. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ پینک کریٹ کریں. دیکھیں یہ بلوچستان کے اندر جو پینک کریٹ کرنے کی کوششیں ہیں یہ بڑی پرانی لگی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں جس تعداد کے اندر ان دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، 70-80 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے یوتھ کو اور وہاں کے لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہاں پہ لالسنس ہے. بلوچستان کا مستقبل یہ ہے کہ وہاں امریکنز نے اگلے دن ابھی $1.5 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا پاکستان کے ریئر ارتھ میٹلز میں. پاکستان کے کریٹیکل منرلز میں جو ہے وہ آسٹریلینز اور کینیڈینز آلریڈی وہاں پہ انویسٹ کر چکے ہیں. اب یہ آپٹکس چینج کرنے کی کوشش ہے ڈاکٹر صاحب. there is nothing else. تو یہ اس اینگل سے دیکھا جائے کہ بتایا جائے جناب کہ یہ ترقی نہیں ہے، یہاں پہ ہمارا راج ہے. بھائی موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں، پہاڑوں میں اور غاروں میں یہ رہتے ہیں، انہوں نے کیا ڈاکٹر صاحب مستقبل دینا ہے. اور دیکھیں پاکستان اس وقت کیونکہ جب سے مارکہ حق لڑا دنیا میں ہماری ریلیونس ہے، اپنے سے 6 گنا بڑا ملک جو ہے اس کی فوج کے ساتھ جو لڑائی کی، دنیا نے آپ کی فوج کو اپریشیٹ کیا، آپ کی ایئر فورس کو اپریشیٹ کیا، دنیا سے آپ کو آرڈر مل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 1500 بندہ اگر وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ 1500 بندہ جو ہے ہم سے مستقبل چھین سکتا ہے.
یا پاکستان کی فوج سے پاکستان کا مستقبل چھین سکتا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ٹیکٹکس ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نہیں انڈیا گرو کر رہا ہے, پاکستان جو ہے وہ BLA کے ساتھ ہے, افغانستان میں بھی بڑی جو ہے نا وہ نارملسی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سو پاکستان نہ جائیے گا. اوکے, یہ چیمہ صاحب یہ تو بات ٹھیک آپ نے فرمائی, انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے, انڈیا کی اس وقت بیانیے کو کوئی بھی بائی کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا یہ ارسولا ونڈرلین وہاں پہنچی ہوئی ہیں, کچھ عرصے کے بعد مارک کارنی بھی انڈیا آئیں گے, تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اس خطے کے اوپر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں دنیا میں جو آپ اپنی ایکسپورٹس کرتے ہیں, یہ جو بزنس کرتے ہیں, وہ اپنے کمپٹیٹو ہونے پہ کرتے ہیں. انڈیا کی جو مارکیٹس ہیں وہ اگر فار ایگزامپل اب چائنا کے ساتھ وہ تقریباً $150 ارب کے بزنس پہ جا رہے ہیں اس سال, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کاروبار کے ان کا رجحان ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, کل بھی میں کسی جگہ بات کر رہا تھا. دیکھیں جب انڈیا فری ٹریڈ, انڈیا نے پچھلے 5-6 سالوں کے اندر کو 8-9 فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ اور یورپین یونین کے ساتھ, UAE عمان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیے ہیں. انہوں نے یہ ایگریمنٹ اس لیے کر لیے ڈاکٹر صاحب کہ جب ہم 15-20 سال ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے نا, تو وہ ترقی کر رہے تھے, وہ کام کر رہے تھے, کاروبار کر رہے تھے, اور ہم کیا کر رہے تھے, ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. یس, ہم انٹرنیشنل جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے ہمارا کردار ہے دنیا میں. یہی چیز تو کہتا ہوں کہ یہی چیز کا تو ہمیں فائدہ. پھر ہم یہاں سے نکلے آگے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے آپ کو 2020 میں پکڑ لیا, وہ 2 سال بڑی مشکل سے نکلے, ابھی پھر جنگ آپ کے سامنے آ گئی. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں تو اتنے بڑے بڑے چیلنجز سے نکلنا اور پھر میکرو اکنامک سٹیبلٹی مینٹین کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے چیمہ صاحب, مشکل کام ہے. لیکن ارسولا ونڈرلین اگین آئی وڈ آسک, میں اسی پہ ایک جا رہا ہوں. سگنلنگ ہے امریکہ کو, آپ سمجھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اب ڈاکٹر صاحب امریکنز نے کیا کیا ہے کہ امریکنز بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا فرینڈ شورنگ, یعنی کہ چائنا سے ساری انڈسٹری نکالی تو انڈیا لے گئے. ٹرمپ آیا, اس نے ٹیرف لگا دیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ چائنا نے ایک کام یہ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, اور انڈیا بھی وہی کام کر رہے ہیں. چائنا نے یہ کیا ہے کہ اس نے اپنی جو اکنامک جو ریلیشن شپ ہیں وہ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ دنیا کو کر لیا ہے. مثال کے طور پہ امریکہ اور یورپ کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $950 ارب ہے, اور چائنا اور یورپ کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $850 ارب ہے. تو اب جتنا امریکہ بڑا پارٹنر ہے اتنا ہی ان کا چائنا بڑا پارٹنر ہے. اب دیکھیں کینیڈا کی آپ بات کر رہے تھے, کینیڈا چائنا آلریڈی $100 بلین ہے, چائنا اور انڈیا $150 ارب کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں چائنا جو ہے وہ اتنا بڑا پلیئر ہے. مثال کے طور پہ امریکن چاہتے تھے کہ آسیان کے ممالک کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں, اب آسیان چائنا کی $1000 ارب ہے. یہی کام انڈیا کر رہا ہے. انڈیا نے یہ کیا ہے کہ, اور پھر ڈاکٹر صاحب ہوا کیا ہے, جب امریکنز نے ٹیرف لگائے ہیں تو اب وہ یورپینز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈی گلوبلائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, اکنامک پروٹیکشنزم ہے, تو ہمارا تو مستقبل خراب ہے. ایک طرف سے رشیا جو ہے وہ جنگ کے بادل ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کو انسیکیور کیا جا رہا ہے یا کمزور رکھا جا رہا ہے یا جنگوں میں دھکیلا جا رہا ہے, اور ہمارا بجٹ دفاعی بڑھایا جا رہا ہے, تو ہمیں تو آپ سارے اوپر سے ہمارے اوپر ٹیرف لگا دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے, اس وقت جنرل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, تھینک یو ویری مچ سر. جنرل زاہد صاحب نے بھی چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر لیا ہے. پہلے جنرل صاحب کی طرف جاتے ہیں اور پھر میں چیمہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. جنرل صاحب 2-4 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو جو انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ تو ٹوٹ پوٹ کا اس وقت شکار ہے, لیکن ریجنل آرڈر مرتب ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہوا, پاکستان سعودی عرب کے اس ڈیفنس پیکٹ میں ترکی بھی شامل ہو رہا ہے, ترکی اور نائجیریا کا ہوا, ہمارا سوڈان کے ساتھ ہوا. اسی طرح سے چائنا, رشیا اور ایران نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. یورپین یونین کی ارسولا ونڈرلین نے وزٹ پے کیا انڈیا کا, اور پھر مارک کارنی بھی آ رہے ہیں. جبکہ مارک کارنی نے پہلے وزٹ پے کیا, اس سے پہلے میکرو نے وزٹ پے کیا چائنا کا, اور اس وقت اسٹارمر جو پرائم منسٹر ہیں برٹن کے وہ بھی UK کے اندر ہیں. تو یہ جو توڑ پوڑ آپ دیکھ رہے ہیں اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہو جائے گی ریجنل آرڈرز کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, اور ڈاکٹر قمر صاحب کو میرا بہت سلام.
सर देखिए मैं ये समझता हूँ कि रीसेट है जी, अभी इसको हम ऑर्डर तो नहीं कह सकते, ऑर्डर तो तब है कि एक सिस्टम के तहत ये चीजें चलेंगी आगे। इस वक्त जो ट्रम्प की एप्लीकेशन है उसको मैं अमेरिकन एप्लीकेशन से ज्यादा ट्रम्प की एप्लीकेशन कहता हूँ। अच्छा उसने मजबूर किया है अपनी जियो जो इकोनॉमिक्स को उन्होंने सामने रख के और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज करके दोनों का जो मिक्स लगाया अपनी स्ट्रेटजी में जी, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे रीजन के अंदर देखे भी है सिचुएशन पाकिस्तान का, तो आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में और फिर ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर जो है इजराइल की और अमेरिका के साथ मिलकर ये दोनों इम्पैक्ट कर रही हैं, और मिडिल ईस्ट की जो है ये वेस्ट एशिया को और मिडिल ईस्ट दोनों को इम्पैक्ट करती है जी इनकी जो पॉलिसी है। जो मिडिल ईस्ट है या जो अरब वर्ल्ड है वो उसका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें वो बहुत अरसा से रह रहे थे, विच इज विद द वेस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनका चल रहा था सारा सिक्योरिटी का जो भी कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बो चल रहा था, वो अंडर स्ट्रेस आया आफ्टर ईरानियन जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर, जो 12 डेज वार हुई, और फिर द वे अमेरिकन्स वर अनएबल टू प्रोटेक्ट कतर, और ये सारा वो समझ रहे कि इजराइल की पॉलिसी की वजह से अरब वर्ल्ड के ऊपर प्रेशर आया है, और अमेरिकन जो है वो टेसिट अप्रूवल देते हैं इजराइल की, इजराइल के साथ ही खड़े होंगे, तो अरब के अंदर भी वो कहते हैं ना अलार्म बेल्स जो है वो क्रिएट हुई हैं, वो बजी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का तो पहले चल रहा था, अभी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया टर्किया जिस तरह कॉम्बिनेशन है, तो मेरे ख्याल में मिडिल पावर्स जुड़ रही हैं जी। अब ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब तक वो अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नेशंस हासिल नहीं कर सकेंगी या डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकेंगी और मिलिट्री कोर्जन बार बार देखती रहेंगी, तो फिर ये रीसेट्स ही होते रहेंगे। चाइना और रशिया और ईरान का जैसे अभी आपने बताया, तो क्लियरली एक एंटी अमेरिकन ब्लॉक एस्टेब्लिश हो रहा है जी। इनको अभी थोड़े अरसे बाद फोर्सेस ऑफ इवल करार दे दिया जाएगा। रशिया और ईरान तो ऑलरेडी एक स्टेज पर डिक्लेयर्ड, उनको वो बार बार बात करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन भी अंडर स्ट्रेस है, बट अमेरिका ने या ट्रंप ने कह लिया, उन्होंने एक विंडो चाइना के लिए अभी तक खोली हुई है। चाइना किस हद तक इनको डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली कितनी सपोर्ट देता है, मिलिटरीली तो आई डोंट थिंक सो कि जब तक डायरेक्ट उनका इंटरेस्ट हिट नहीं होगा वो किसी को मिलिट्री सपोर्ट दे सकेंगे। इनडायरेक्टली देते रहेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को जरूर लुक आफ्टर करेंगे द वे दे आर डूइंग विद पाकिस्तान। लेकिन जब तक वो कंप्लीट चाइना पिवटिंग इन कंट्रीज की नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो मिलिटरीली आई डोंट थिंक सो कि वो कभी भी काउंटर करेंगे या चैलेंज करेंगे अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म को, या जो ट्रम्प की इस वक्त जो एप्लीकेशन हुई है। नहीं बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, आपने बड़ी तफसीलन इस पे आपने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है। इससे पहले कि चीमा साहब आप जनरल साहब की तरफ जाएं, बिलाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, आप CISS के अंदर सीनियर एनालिस्ट हैं और दिफाई तज्ज़ियेकार भी हैं और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझते भी हैं। इससे पहले कि चीमा साहब आप सवाल करें जनरल साहब से, तुर्की की न्यूज़पेपर है, उसकी हेडलाइन ये है कि तुर्की स्टैंड्स विद नाइजीरिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, प्रेसिडेंट एर्दोगान। इसके साथ BBC ने भी हेडलाइन दी है, टर्की टू रिटेन नाइजीरिया स्पेशल फोर्सेस अगेंस्ट बोको हराम एंड ओडा हाईलाइट्स ऑफ प्रेसिडेंट तेनबू विजिट टू दी कोंत्री। अब इसमें जो नाइजीरिया का मकसद है वो T-129 जैसे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स जो हैं, जिसमें टर्की की टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस्ड है, उसका हुसूल भी है। ट्रेड तो खैर सेकेंडरी पोजीशन पे आ जाता है। चीमा साहब अगर आप सवाल करना चाहें जनरल जाहिद से, और हमारे साथ बिलाल साहब भी मौजूद हैं। जी जनरल साहब, मैं आपसे सवाल ये ज़रा बलूचिस्तान वाली सिचुएशन पे कर लेता हूँ। ये जनरल साहब, हाउ डू यू असेस दिस, ये जो अटैक हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि इनको डैमेजेस तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, एंड प्लस बलूचिस्तान के जो लोग हैं दे डोंट बिलीव कि उनका फ्यूचर इन दहशतगर्दों के साथ है। तो हमें मज़ीद क्या करना चाहिए? हम इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, हम इसे ग्लोबल स्टेज पे लेके जाना चाहिए, डायरेक्ट इस पे जो हमारे पास लिंक्स होते हैं या जो हमारे पास इंटेलिजेंस असेसमेंट्स आती हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जी इंडिया में दहशतगर्दी होती है तो वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान के पास सबूत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसको उस तरह जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क नहीं लेके आता जिस तरह इंडिया लेके आता है। डॉक्टर जल साहब क्या करना चाहिए इस पर?
دیکھیے چیمہ صاحب، انفارچونیٹلی یہ آپریشن انہوں نے لانچ کیا ہے اپنی طرف سے، تو 2 کے نام سے اس کو انہوں نے جو ابھی بلوچستان میں 12 سے 13 جگہوں پر یہ اپیئر ہوئے ہیں، ایک تو اپنا امپیکٹ دکھا رہے ہیں۔ سٹریس ہے جی، اس وقت سٹریس ہے، جو بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ BLA کے along with the support from the TTA، اور پھر آف کورس انڈین پراکسی جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اس وقت ایک تو وہ کوئکلی آئے ہیں، 12-13 جگہوں پر اپیئر ہوئے ہیں، اپنا سٹریس دکھایا۔ اس سے کچھ سال پہلے انہوں نے اس کا فیز 1 لانچ کیا تھا، فیز 2 انہوں نے لانچ کیا ہے، اور پھر جو اس طریقے سے میڈیا پہ امپیکٹ کرتے ہیں، آئی مین ویڈیوز بنوائیں کچھ، اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کچھ سولجرز بھی آئی ہیں جی ان کے ساتھ جو شامل ہوئے، سوسائڈ بامبرز ہم نے دیکھی تھی، خواتین شامل ہوئی ہیں۔ بٹ سٹریس کیا ہے؟ سٹریس یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی تحریک طالبان افغانستان کے جو ملیٹنٹ کمانڈرز ہیں، پلس ان کے جو ریلیجیس سو کالڈ شریعت جو آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ان کا انٹرسٹ پاکستان کے اندر ہی ہے۔ پاکستان سمجھ لے چیمہ صاحب کہ ان کا دبئی ہے جی، افغانیوں کا، ان کے بزنسز یہاں پہ ہیں، ان کا جتنا سوشل اکنامک لائن ہے وہ ساری یہاں پہ۔ جب سے یہ اسمگلنگ، اللیگل اسپیکٹرم، یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں تو آف کورس یہ سٹریس پہ ہیں۔ باقی آپ نے دیکھا کہ آج انفارچونیٹلی گوادر کے اندر انہوں نے ایک بلوچ فیملی کو، بچے بھی ہیں اس میں، خاتون بھی ہیں، اس کا ہسبینڈ بھی ہے، مزدوروں کو انہوں نے ذبح کیا، مارا ہے، بروٹلی انہوں نے ان کو ساتھ کیا ہے۔ نوشکی سے اطلاعات ہیں تھوڑا سا، بٹ دے ہیو بین ٹیکن ویری ویل جی، سوائے ایک آدھ جگہ کے وہاں پہ ابھی اس وقت چھوٹی سی تھوڑی سی کاروائی رہ گئی ہے، وہ بھی ابھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اسکور از اراؤنڈ 60 کے قریب، آج 56 تو ہو چکے تھے، کوئی سوسائڈ 1-2 جگہ پہ ہوئے ہیں، تو یہ 60 پلس کا ایک سکور ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں میں 50 کے سے زیادہ یہ لوگ مارے گئے ہیں، اراؤنڈ 120 کے قریب جی ٹوٹل پچھلے 4-5 دنوں میں یہ ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ تو اب فورسز ان کو ٹیک آن کر رہی ہیں، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سلیپ آف اے ڈائنگ مین، کہ جب فرسٹریشن اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے ان کی کہ وہ اپنے آپ کو، یہ پورا انہوں نے ایک فل فلیج ایک آپریشن لانچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ والیوم آف کورس ایک امپیکٹ انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے، کہیں سڑکوں پہ آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ویڈیوز موویز بناتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک سکول کے اندر آپ نے دیکھا، آج ویڈیو چل رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے یہ ابھی اس وقت سٹریس میں ہے۔ آئی تھنک ہمیں جو آپ نے سوال کیا کہ کرنا کیا چاہیے، آئی تھنک پاکستان از ویری کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ کہ ان کو ملیٹریلی جو بھی کائنیٹک اپلیکیشن ہے وہ تو جاری رہے گی۔ باقی آف کورس جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی ہے، چیزیں ہونی ہیں جو پولیٹیکل ڈومین میں ہے، جو ڈپلومیٹک ڈومین میں ہے، وہ پاکستان کو تھوڑی سی انہانس کرنی ہوں گی، خاص طور پہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ، کیونکہ یہ افغانستان جس طریقے سے ایک پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اسی طریقے سے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو کر رہا ہے، چائنا کو تھریٹ ہے، ایران کو اسی طرح کی تھریٹ ہے، اور جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے کنسرنز ہو گئے۔ اور خاص طور پہ ہمیں چیمہ صاحب جو کام کرنے والا ہے وہ امریکہ کے ساتھ، ہمیں وی ہیو ٹو انیشیٹ اے ڈائلاگ اسپیسیفک ٹو افغانستان، بیکاز جتنا بھی آج کیوٹک سچویشن ہے، امریکہ از ون آف دی میجر ریسپانسبل فیکٹر، جس طریقے سے وہ ہیپیزٹ وڈرال کر گئے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وڈرال کو آلریڈی کہتے ہیں کہ دس از اے ہیوج embarrassment فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو ان کو بھی پھر ہیومینٹی، پیس، اسٹیبلٹی کی جب وہ بات کرتے ہیں تو، اور جس طریقے سے ہمارے پاکستان کے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات ہیں، دس از ہائی ٹائم کہ اس کو اسپیسیفک افغانستان اور وہ پراکسی اسپانسر کنٹریز جو افغانستان کی سرزمین کو یوز کر رہی ہیں، اور امریکنز کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے، اور امریکنز انڈرسٹینڈ، ہم نے آلریڈی ایک ٹیررسٹ ان کے حوالے ریسنٹ پاس میں کیا، پھر آپ کو پریویس جو ایکس کمانڈر سینٹ کام ہے جنرل کوریلا کی سٹیٹمنٹس آپ کو یاد ہوں گی، ان کا جی پاکستان کوآپریٹ کر رہا ہے، تو دے انڈرسٹینڈ کہ پاکستان از کوآپریٹنگ ان دس، لیکن یہ افغانستان کو اسپیسیفکلی انڈیپینڈنٹ ایک ایشو کے طور پر ہمیں امریکہ کے ساتھ اس سے بات چیت کرنی ہوگی تاکہ وہ بھی اپنا امپورٹنٹ رول پلے کریں۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے ایک ملک اکیلا ٹیررزم سے، اس طرح کی وارفیئر سے جو فیوچر کا کورس ہے، اس کو لڑنا بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے، اٹ از اے چیلنج۔ اور باقی انٹرنل پیس، وی ہیو ٹو کریٹ دی انٹرنل پیس، جب تک ہم وی ول ناٹ بی ان پیس ود آور سیلفز، تو ہم پیس وداؤٹ جو ہے نا جی اس کو اچیو کرنا ہمارے لیے چیلنج ہی رہے گا۔ بہت شکریہ جنرل زاہد صاحب، آپ نے بہت خوبصورت تجزیہ دیا، آپ نے ریجنل ریسیٹ کی بات کی، آپ نے یہ بھی کہا کہ یو ایس کی ایکسیپشنلزم کو چیلنج کرنا اس وقت مشکل ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں
اپنی ڈپلومیسی کو اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے ڈیل کرنے کے حوالے سے اسے ذرا تیز کرنے کی ضرورت ہوگی. جنرل زاہد صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر. اس وقت چیمہ صاحب ہمیں اندر جوائن کیا اسٹوڈیو میں بلال صاحب نے. اس سے پہلے کہ بلال صاحب کی طرف ہم جائیں ایک چھوٹی سی ہمارے پاس کلپ ہے ترکی اور نائجیریا کے درمیان میں جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے ذرا پہلے یہ ملاحظہ فرمائیے. Agreement on behalf of the Republic of Turkey, Minister of National Defense Yasar Gila, on behalf of the Federal Republic of Nigeria, Minister of Defense Christopher Gwabin Musa will be exchanging agreement on defense cooperation between the government of the Republic of Nigeria and that of Turkey. بلال صاحب پہلے تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, پہلی مرتبہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. بلال صاحب فرمائیے گا, یہ جنرل صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ ریجنل ریسیٹ ہے, اس کو ہم ریجنل آرڈر ابھی نہیں کہہ سکتے. میرا ماننا یہ ہے کہ چونکہ انٹرنیشنل آرڈر اس وقت مور اور لیس انفیکٹو ہو گیا ہے, تو یہی ضرورت پڑی ہے, اسپیس کریٹ ہوا ہے تو ضرورت پڑی ہے کہ مختلف آرڈرز تشکیل دیے جا رہے ہیں. یوریشیا کے اندر, مینا ریجن کے اندر, یورپ لگا ہوا ہے اپنی جگہ پہ, فار ایسٹ ایشیا کے اندر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دس از اے ریجنل آرڈر, دا پرپز از ٹو برنگ اسٹیبلٹی ان دا ریجن؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ ایک فریگمنٹڈ ہے, کیاؤس کا شکار ہے انٹرنیشنل آرڈر, اور ایک تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یا تو ریاستیں سیلف ہیلپ کی طرف جائیں. سیلف ہیلپ کا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس اتنی ملٹری طاقت ہو, ان کے پاس اتنی اکنامک طاقت ہو کہ وہ چیلنجز کا اکیلے مقابلہ کر سکے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا مشکل ہے. انٹرنیشنل سسٹم کے اندر کچھ ہی ایسی قوتیں ہیں جو کہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں. امریکہ ہے اس کے اندر, رشیا ہے, چائنا ہے, یہ بڑی طاقتیں موجود ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو فریم ورکس ہمیں نظر آتے ہیں آج کے دور میں, وہ ملٹی لیٹرلزم کا ٹائم میرے خیال میں اٹس اوور. ابھی جو ٹائم ہے وہ تو یا تو بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں, جس طرح سپٹمبر کے اندر آپ کو نظر آیا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا, ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا, اسٹریٹجک ڈیفنس میوچل ایگریمنٹ. اسی طرح باقی ریاستیں بھی اپنے اپنے حوالے سے دیکھ رہی ہیں کہ ان کو اپنے خطے کے اندر کون سے ایسے ممالک ہیں, خاص طور پہ مڈل پاورز کی اگر ہم بات کریں, پاکستان از اے مڈل پاور, سعودی عربیہ از اے مڈل پاور, ترکی اور نائجیریا افریقہ کے اندر ایک بڑا انفلوئنشل ملک ہے. تو یہ وہ ریاستیں ہیں جو کہ اپنے اپنے مفادات کو, اپنے خاص طور پہ سیکیورٹی مفادات کو اور اکنامک مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ رہی ہیں ایک دوسرے کے. دوسری طرف ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ منی لیٹرلزم ہمیں نظر آتا ہے. منی لیٹرلزم کا جو فنومنا ہے وہ بھی ڈیفنس اور ٹریڈ کے کانٹیکس کے اندر, اکنامک کانٹیکس کے اندر ریاستیں اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں. ابھی ہم نے سنا اس جنوری کے اندر کہ پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس کے خد و خال ابھی تو گو کہ واضح نہیں ہے, لیکن جس طرح جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ ایران کی وار کے بعد ایک اسپل اوور ایفیکٹ ہم نے دیکھا غزہ کے کانفلکٹ سے جو سٹارٹ ہوتا ہے, جس کے یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں بلال, چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں. جب ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو بلال صاحب سے پوچھیں گے فردر اس کے اوپر کہ یہ جو ریپڈ ایکشن فورس رشیا نے اور چائنا نے مل کے بنائی ہوئی ہے اور پاکستان بھی اسی طرح کی کوئی کاوشیں ڈال رہا ہے, تو اس سے کیا سیکیورٹی ہم مینٹین کر پائیں گے اسپیشلی ان آور اون ریجن؟ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے بلال صاحب بتا رہے تھے کہ یہ منی لیٹرلزم ہے اور بائی لیٹرل لیول کے اوپر بہت سارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ انٹرنیشنل سسٹم ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں رہا, اسپیشلی ایران وار کے بعد. دو میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھ لیتا ہوں. پہلے الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے اور اٹ از ریگارڈنگ سعودیہ اور سوڈان جو ایگریمنٹ ہوا ہے, اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایکسپینڈ ملٹری فٹ پرنٹ اکراس عرب ورلڈ. اس کے ساتھ ساتھ دوسری فوربس کی ہیڈ لائن ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ٹرکی سعودی پاکستان پیکٹ اینڈ دا سیکیورٹی مارکیٹ دیٹس ریپلیسنگ اولڈ سرٹینٹیز. چیمہ صاحب پہلے تو اس پہ چھوٹا سا تجزیہ دے دیجئے اور پھر سوال کیجئے بلال صاحب کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں بلال صاحب سے ہی ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا بلال صاحب سے آپ کریں سوال اس پہ, میں کہتا ہوں سر. ہاں جی پلیز آپ کے لیے کیجئے پلیز. جی بلال صاحب, پہلے تو میں تھوڑا سا اس پہ آنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ دس از این ایرا آف ملٹی لیٹرلزم کا ایرا نہیں ہے, لیکن
بلال صاحب یہ جو پاکستان سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں یا جو بہت سارے جو دنیا میں دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے ملٹی لیٹرلزم بھی اسٹل ریلیونٹ ہے, بائی لیٹرلزم بھی ریلیونٹ ہے. یہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ کون اس کو انیشیٹ کر رہا ہے یا اس کی کیا پوزیشن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بورڈ آف پیس ایک ریسنٹلی ایک انیشیٹو امریکی صدر کا آیا جس کو پاکستان نے بھی جوائن کیا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایک یو این کے پیرلل ہے. تو یہ آپ اس کو کس طرح کا ورلڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ باقی ساری دنیا تو اپنی اکنامک ڈپلومیسی پہ کام کر رہی ہے, کچھ جو دنیا کے ممالک ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم اپنی سیکیورٹی ارینجمنٹس کو ٹھیک کر لیں. تو یہ کیسے کس طرح کی دنیا ہمارے سامنے جو ہے وہ کرافٹ ہو رہی ہے, اور ہمیں اپنے انٹرسٹ کو کیسے واچ کرنا ہے جب ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ ایران کے اوپر جو جنگ کے بادل ہیں جو وہ لہرا رہے ہیں اور کوئی ان کی بھی پروٹیکشن کی بھی کوئی بات کوئی نہیں ہے. وہ بھی کبھی عرب ورلڈ جاتے ہیں, کبھی ترکیے جاتے ہیں, کبھی وہ یو این کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو کس طرح کا منظرنامہ آپ کے سامنے سر یہ بن رہا ہے؟ وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اس کے ثبوت کے اندر تو شنگھائی کوآپریشن بھی ہے, برکس بھی ہے, یہ سارے ملٹی لیٹرل فورمز. جی دیکھیں ملٹی لیٹرل فورمز تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جس طرح کی فضا انٹرنیشنل سسٹم کے اندر اس وقت بنی ہوئی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریاستیں ان فورمز کے اوپر اس قدر اعتماد کا اظہار نہیں کر پا رہی. ترکی آلریڈی نیٹو کا پارٹ ہے, لیکن وہ دوسرے ڈیفنس ایگریمنٹس ود ان دی نیٹو کانٹیکس دیکھ رہا ہے, کیونکہ نیٹو اس وقت جو ہے وہ خود فریگمنٹڈ ہے. ایک نیٹو کا سب سے طاقتور روٹ نیٹو ممبرس کو تھریٹن کر رہا ہے. یہ کیسا ملٹی لیٹرلزم ہے کہ جس کے اندر ملٹی لیٹرل اینٹیٹیز کے کمپوننٹس, بڑے کمپوننٹس چھوٹے کمپوننٹس کو تھریٹن کر رہے ہیں. یہ یو ایس ایکسیپشنلزم بھی تو ہے یا ٹرمپ ایکسیپشنلزم ہے. یہ ٹرمپ ایکسیپشنلزم ہے, لیکن دیکھیں جی اس وقت جو ہمیں منظرنامہ نظر آ رہا ہے, جس طرح پاکستان کو اگر دیکھیں, پاکستان ایک فیکٹر بن کے سامنے آیا ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے. وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ پاکستان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سعودی عربیہ کو اور باقی خلیجی ممالک کو اس سے پہلے امریکہ کی سرپرستی حاصل تھی, ان کو ایک ڈیفنس امبریلا حاصل تھا کہ اگر ان کے اوپر کوئی دوسرا ملک حملہ کرے گا تو امریکہ اس کے جواب میں ان ممالک کی مدد کرے گا. لیکن ہمیں ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا. دیکھیں چائنا بالکل علم بردار ہے. یہ کہہ رہے ہیں, ابھی آپ ریسنٹلی ایک اور ڈیفنس ارینجمنٹ ہم نے دیکھا جو کہ چائنا, رشیا اور اس کے علاوہ ایران کے درمیان ہم نے دیکھا 2 دن پہلے. اور یہ جو کانٹوز ہیں, دیکھیں اگر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کوئی ملٹی لیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ اگر ممالک کے اوپر کوئی سیکیورٹی تھریٹ آتا ہے یا کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے جو کہ ان کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو خطرہ, تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن آگے بڑھے گی اور وہ ان ریاستوں کی مدد کرے گی. تو یہ میرے خیال میں جی سیلف ہیلپ کا ٹائم ہے, جس کے اندر چیمہ صاحب نے سیلف ہیلپ کا تو شروع سے ٹائم ہے, لیکن یہ ری انفورس ہوا ہے جی. یہ ری انفورس ہوا ہے. جس طرح اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے ممالک جنہوں نے کولڈ وار کے اختتام کے اوپر اپنے نیوکلیئر ویپنز کو چھوڑا, یا بہت ساری ریاستیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے نیوکلیئر ویپنز کی طرف نہیں جانا, آج وہ نہایت انسیکیور اسٹیٹ ہیں. اور ان اسٹیٹس ہیں جنہوں نے اس کے اگینسٹ کے دنیا میں ان پہ سینکشنز لگی ہوئی تھیں. جیسا نارتھ کوریا ہے, پاکستان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر ویپن کو لے کے, پروگرام کو لے کے سینکشنز لگی, لیکن دے کنٹینیوڈ ود دیئر پرائم سیکیورٹی انٹرسٹ, اور آج وہ کنٹریز دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ سیکیور ہیں. تو دیکھیں سیلف ریلائنس پالیسی کو اجازت. جان گالتنگ کہتے تھے نا بلال, وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے اس نیو کلونیل اسٹرکچر سے نکلنا ہے, پالیسی آف سیلف ریلائنس اور ہارمونیس ریلیشن شپ رکھنا ہے ود پیریفرل نیشنز, تو میرا خیال ہے وقت ہے یہ انڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا یہ بات سمجھ جائے گا, یہ اپنے جھنڈ سے ہٹ کے, یعنی پورے جھنڈ کے خلاف جو انٹرونشنسٹ پالیسی ہے بھارت کی, اس سے ہٹ کے اب کوآپریٹ کرے اپنے ممالک کے ساتھ, نیبرنگ نیشنز کے ساتھ, اور یہ جو دہشت گردی کو سپورٹ دینا, یہ آج بی ایل اے کی آپ ہم نے پہلے اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر بڑی تفصیلاً بات کی ہے, اس کو سپورٹ کرنا بند کرے اور کنیکٹیوٹی پہ جائے, بیکاز آئی میک وغیرہ تو فیل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی یہ دیکھیں ایک نیبرہڈ فرسٹ پالیسی تھی, وہ تو کلیپس کر گئی. نیبرہڈ میں ان کے ساتھ تعلقات سوائے طالبان کے ساتھ تو کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. مالدیوز میں انہوں نے کچھ پیسے لگائے ہیں, سری لنکا میں کمٹمنٹس کی ہیں,
تو وہ دوبارہ اپنا کانفیڈنس انہوں نے ریگین کیا ہے. لیکن انڈیا جو ہے وہ اس کی انٹرنل کنزمپشن اتنی زیادہ ہے اور اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ ریلیونٹ ہیں فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور اس میں ظاہری بات ہے یورپین یونین کی جو آپ ڈیل دیکھ لیں, ایون چائنا جو ہے ڈاکٹر صاحب اس نے بھی اپنے ٹیرف کم کر دیے اگینسٹ انڈیا جب امریکنز نے انڈیا پہ ٹیرف لگا دیے. اور ابھی انڈیا کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 37% جو ہیں وہ بڑھی ہیں ٹوورڈز چائنا. تو ایک طرف یہ مسئلہ ہے اپنے خطے میں وہ کیا کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ ریلیونٹ ہیں فار دا ریجن. فار ایگزامپل آپ دیکھیں اس وقت وہ انڈیا عرب جو فارن منسٹرز ہیں ان کی کانفرنس کر رہے ہیں بیکاز وہ انہوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ ہم بڑی مارکیٹ ہیں, ہم آپ کو ہمارے ساتھ موبلٹی ایگریمنٹ کریں, ہماری اسکلڈ لیبر لے کے جائیں, ہم آپ کی انرجی کنزیوم کریں گے. تو دنیا ان کو ایز اے بڑی مارکیٹ, بڑا کنٹری اور پھر دین ان دی ایرا آف اکنامک پروٹیکشنزم کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ جیسے ہی یورپین یونین کو پتا چلا کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ایک سال انہوں نے جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ پچھلے 20 سال سے چل رہا تھا انہوں نے ایک سال میں 6 مہینے میں کنکلوڈ کر لیا. اور وہ اب وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے ڈاکٹر صاحب, بیکاز ہماری جو ایکسپورٹ جاتی ہیں ہمیں تو چلو GSP+ اسٹیٹس ملا ہوا ہے, لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کو اس سے خطرہ ہے بیکاز جس لیول پہ انڈیا کی جو ورٹیکل پینیٹریشن اکنامک مارکیٹ میں بڑھے گی وہ چیزیں اپنا بڑی تعداد میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے انڈیا. اینڈ دین ون مور تھنگ ڈاکٹر صاحب, دنیا کو یہ پتہ ہے کہ جو لیول آف پولیٹیکل ایکسٹریمزم اینڈ ریلیجس ایکسٹریمزم انڈیا کے اندر آیا ہے, ابھی جو کرسمس میں وہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب 25 دسمبر کو, دنیا وال اسٹریٹ جرنل اور سب نے رپورٹ کیا اس کے اوپر. لیکن دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک طرف اگر یہ بڑی مارکیٹ ہے تو دوسری طرف ہاؤ دے ٹریٹ ود دی کرسچنز, مسلمز اینڈ سکھس ایز ویل. تو میرا خیال ہے لیکن وہاں پہ کیونکہ اب بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک طرف یورپ کا مسئلہ ہے, ایک طرف رشیا کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, امریکہ کی طرف ٹیرف ہیں, تو ان کے پاس 2 ہی بڑی مارکیٹ بچتی ہیں, ایک چائنا اور ایک انڈیا ہے. چائنا کے ساتھ بھی وہ ہر چیز کو وہ بیلنس کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں چائنیز انویسٹمنٹ چاہیے یورپ کے اندر, انڈیا کو بھی کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. تو انڈیا ان دیز سرکمسٹانسز ہیز ایمرجڈ ایز اے پلیئر. میں سمجھتا ہوں یہی پاکستان کو چاہیے. ایک تو پاکستان کو اپنی جو انڈسٹری اگر ہم اپنی اس کو سٹیبل نہیں کرتے اور ہم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب وہ تو نہیں ہوگا نا جب تک آپ سی پیک فیز 2 کو اچھی طرح سے تکڑا نہیں کرتے. میرے ذہن میں جو بلال سوال آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ انڈیا کے ساتھ جو EU کی ٹریڈ ہے وہ لگ بھگ کوئی 136 بلین ڈالرز کی ہے, جبکہ امریکہ کے ساتھ جو ان کی ٹریڈ ہے وہ 1.3 ٹریلین ڈالرز ہے, جس میں وہ 300 بلین ڈالرز کا سرپلس اٹھاتے ہیں. تو اگر وہ امریکہ کو چھوڑ کے انڈیا کی طرف ڈائیورسیفائی بھی کر لیتے ہیں ٹریڈ, کتنا کر پائیں گے؟ جی بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں کہ EU کی بڑی ریلائنس ہے, اور آپ دیکھیں کہ چائنا کی طرف جو رجحان ہوا ہے یورپین یونین کا اس کی یہی ریزن تھی. اچانک جو بڑے لیڈرز ہیں یورپ کے وہ چائنا گئے اور پہلے وہ میکرون گئے, پھر کیا نام مارک کارنے گئے, وہ تشریف لے گئے, ابھی وہ اسٹامر صاحب لے گئے. وہ کیوں چائنا کی طرف ان کا رجحان کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو ٹیرفس ہیں اور جو بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے خاص طور پہ گرین لینڈ کے ایشو کے بعد سے, تو ان کو بھی نئی مارکیٹس چاہیے جی, ان کو بھی چائنیز انویسٹمنٹ چاہیے. چائنا اس وقت دنیا کے بڑے انویسٹرز میں سے ایک ہے, اور یورپین مارکیٹس آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چائنیز گاڑیوں کے اوپر سے, الیکٹرک وہیکلز کے اوپر سے اپنے ٹیرفس جو ہے وہ کم کیے, اور انہوں نے اجازت دی کہ چائنا زیادہ گاڑیاں ایکسپورٹ کر سکتا ہے یورپین مارکیٹس کو. تو یہ سٹریس ہے, یہ بالکل جس طرح چیمہ صاحب نے یہ فرمایا کہ امریکن ٹیرفس کے بعد جو سٹریس ہے اس کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے یورپ کو بھی انڈیا کی طرح نئی مارکیٹس کی جو ہے وہ تلاش ہے, اور چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. مجھے تو یہ بھی اس کرائسس کے اندر فیل ہو رہا ہے کہ جو شاید رشیا کی طرف بھی اچھے کچھ انڈیکیٹرز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس کرائسس کے بعد, اور یہ جو یوکرین وار ہے اس کی طرف بھی شاید یورپ کا جو سٹینس ہے وہ تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہوگا. وہ تو میرا خیال ہے یہ نیریٹو شروع ہو گیا ہے چیمہ صاحب, یہ نیریٹو شروع ہو گیا ہے بائی دا وے یورپ کے اندر کہ اب ہمیں رشیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے. لیکن میرے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے
وہ یہ کہ EU نے IRGC کو ٹیررسٹ ایک آرگنائزیشن کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا ہے. پہلے وہ ڈکلیئر کرنے کو تیار نہیں تھے, امریکہ نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا, لیکن EU ذرا بیلنس پالیسی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ انڈیا بھی جا رہے ہیں, چائنا بھی جا رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اسٹارمر کو کہ ہم آپ پہ فردر ٹیریفائڈ کر دیں گے ادروائز چائنا کے ساتھ ڈیل نہ کریں, تو یہ بہترین موقع تھا کہ ایران کے ساتھ بھی وہ ڈیل کر کے انرجی بینیفٹس لیتے. جب آپ نے اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے تو آپ امریکن اسٹانس کو لے کے کیوں آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, مجھے ایسے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں کر سکیں گے امریکنز یہ پریشر جو ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا, دیکھیں مارکیٹس فنکشن کرتی ہیں آن دا بیسس آف دا نیڈ, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے اپنا راستہ بنانا ہی بنانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ جناب ہم آپ کو الاؤ نہیں کرتے, آپ چائنا نہ چاہیں. اچھا رشیا بھی الاؤ نہیں کرتے, آپ کو چائنا بھی الاؤ نہیں کرتے, تو پھر کدھر جانا ہے انہوں نے, لوگوں نے کدھر, پھر ہم آپ کے اوپر ٹیرف بھی لگائیں گے. تو ایسے تو کوئی مارکیٹ دنیا میں کام نہیں کرے گی. لوگ کیا کریں گے اگر ایسے ان کے ساتھ کیا جائے گا. اب انڈیا کو دیکھیں, انڈیا نے رشیا سے تیل تھوڑا کم کیا ہے لیکن وہ سٹل منگوا رہے ہیں, لیکن وہ اندر کھاتے ڈیل کر رہے ہیں. چائنا کے ساتھ انہوں نے اب یہاں پہ چائنا سپیس بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور چائنا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے برطانیہ کو بھی. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کیئر سٹارمر کی بات کر رہے تھے, تو وہ کہہ رہے جی کہ کیئر سٹارمر کو وہ 4 دن کے دورے پہ ہے چائنا, وہ کہہ رہے جی ہم اگنور نہیں کر سکتے چائنا کو. 8 سال بعد برٹش پرائم منسٹر آیا ہے. اس سے پہلے ہواوے اور جو برطانیہ ایک بہت بڑی ڈیل کرنے لگے تھے, امریکنز نے اس کو کینسل کر دیا کہ آپ چائنیز ٹیکنالوجی نہیں لے سکتے. تو مطلب سوال یہ ہے, اب آپ دیکھیں کہ جو مزے کی بات ہے, میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کا ہے امریکن جو پروڈکٹ ہے ٹیسلا, اس کی جو ڈاکٹر صاحب پروڈکشن کم ہوگی, اس کی سیل کم ہو گئی ہے. جو چائنیز کار مینوفیکچرر ہیں BYD وہ آگے آ گئی ہیں. اب ٹیسلا جو ہے وہ روبوٹکس کی طرف جا رہا ہے بیکاز وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو the point is کہ یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں یہ آپ ایک طرف ٹیرف بھی لگا دیں, اپنے بھی ان کے بیہیویئر بھی کورشن بھی کر رہے ہیں, کورس آف ٹیکٹکس بھی یوز کر رہے ہیں. لیکن چیمہ صاحب آپ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں امریکہ کے بارے میں, یہ بتائیے یہ بیہیویئر کیوں ہے اس وقت؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ڈائمنشیا کا اثر ہے یا ایپسٹین فائل کا پریشر ہے, کیا ہے مقصد؟ وہ اپنے اتحادیوں سے بالکل ہٹتے چلے جا رہے ہیں, اور اتحادی بھی کیا کر سکتے ہیں؟ وہ پاناما آخر اس پہ مورا لیس ڈیل تو ہو گئی ہے, سوری گرین لینڈ پہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے نا, یہ اس کا بھی دیکھیں, دس از فال آف امریکن پالیٹکس نا, کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ڈیموکریٹس ہیں, ان کا بالکل ڈفرنٹ ویو ہے دنیا کا, دوسری طرف ریپبلکن, اور ریپبلکن میں بھی ٹرمپ جیسے لیڈر آگے وہ ایک اور ویو رکھتے ہیں, پھر اس طرح کے بھی لیڈر ہیں. ویسے وہ ریپبلکنز نے موو کانگریس میں رکھ لی ہے چیمہ صاحب, جس میں وہ ڈیمانڈ کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ ریزائن کریں. وہ تو چلو چلتا رہتا ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس چیز کو احساس کر رہے ہیں, ان کو کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا فکر نہیں ہے, وہ جو مرضی کر رہے ہیں, وہ UN کے بارے میں, یورپینز کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب فکر سوری میں کاٹ رہا ہوں, فکر کرنے کی ضرورت ہے نا. سپلائی, جس سپلائی چین کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر اسٹیبلش ہو جاتی ہے بلال صاحب, چائنا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اگر, اور رشیا کے ساتھ سپلائی وہ چین اسٹیبلش ہو جاتی ہے, پھر جو بھی امریکہ کرے وہ ٹوٹ تو نہیں سکتی نا. امریکہ تو اپنا انفلوئنس کھو دے گا. جی دیکھیں, سب سے جو نیبرہڈ ہے امریکہ کا, سب سے پہلے تو اگر ہم اس کو دیکھیں, کینیڈا کا امریکہ سے خائف ہونا, یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. میکسیکو خائف ہے اس وقت امریکہ سے. لیٹن امریکہ کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال ہے. ابھی جو چائنا کی بڑی زبردست انویسٹمنٹس تھیں پورے اس ریجن کے اندر, اور چائنا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا, جس سے امریکہ ظاہری طور پہ پریشان ہے. آپ نے جو سوال کیا چیمہ صاحب سے بھی, اور میں تھوڑا سا اس کی طرف آنا چاہوں گا, کہ امریکہ کے اندر دیکھیں اس وقت بہت اضطراب ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کو لے کے. جس طرح کہ جو سویابین ایکسپورٹس تھیں امریکہ کی, تقریباً 26 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس تھیں, اور چائنا بہت بڑا امپورٹر تھا. یہ وہ کانسٹیٹوئنسیز ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہیں. یہاں پہ ریپبلکن مکمل تو ختم نہیں ہوئی میرے خیال میں. کینیڈا نے 7 بلین ڈالر کی ہے چائنا کے ساتھ. جی 7 بلین ڈالر کی ہے, اور برازیل کر رہا ہے اس ٹائم چائنا کے ساتھ, کیونکہ جس طرح چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو ٹریڈ ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیتی ہے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ
کہ آپ کی 100% امریکن. اور دیکھیں جی مڈ ٹرم اس وقت آ رہا ہے امریکہ کے اندر, وہ بہت اور ہو سکتا ہے کہ جو کنزرویٹو ریپبلکن پارٹی ہے یہ اپنی اکثریت کھو دے, تو یہ ٹرمپ صاحب کے لیے امپیچمنٹ کی طرف کا بھی اشارہ ہو ویسے سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری امپیچمنٹ ہوگی, جی تو اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو ذرا سائڈ لائن کریں. اور دیکھیں جو جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایک بہت بڑا اسپل اوور ایفیکٹ ہو سکتا ہے جی اس وار کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, کیونکہ ایران نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ وہ کس طرح نیویگیٹ کرے گا ان کیس آف اینی سچ اٹیک. ایک فورسز ڈپلائمنٹ ڈپلائمنٹ تو چائنا رشیا بھی بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے پاس آخری 5 سے 6 منٹ رہ گئے ہیں. چیمہ صاحب, پاکستان کہاں کھڑا ہے اس ساری ری آرڈرنگ کے اندر؟ پاکستان کے پاس لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر پاکستان کے پاس کیا وہ گدڑ سنگھی ہے کہ رشیا بھی راضی ہے, امریکہ بھی راضی ہے, اور مڈل جو رینج پاورز ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, یا ہمارے لیے بڑے سیریس چیلنجز بھی ہیں چیمہ صاحب؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے جو سب سے بڑا سیریس چیلنج ہے نا وہ ہماری اکانومی ہے. انٹرنلی اگر ہم اکنامیکلی ٹھیک اپنے اب راستے پہ چل پڑیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ایک ویسے تو بائی دا یہ وے وہ چل پائیں گے جب سے پاکستان بنا ہے, سوائے 1960s میں جب ہماری اکانومی ٹیک آف پوزیشن پہ تھی, پھر تو کبھی نہیں رہی چیمہ صاحب. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اکانومی چل پائے گی اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں رہتی ہے. افراتفری کا یہ سٹائل جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری دنیا جو ہے وہ جو جو جسے کہتے ہیں نا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میں ہماری مدد تو کر رہی ہے, لیکن ہمیں اس سے تھوڑا آگے جانا ہے اور اپنی بیلٹ ٹائٹنگ کرنی ہے. انٹرنل چیزیں مجھے لگتا ہے کہ انٹرنل چیلنجز آج بھی بڑے ہیں, ایکسٹرنل جو ہیں وہ کوئی اتنا ہم اس کو مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دوسری طرف ہم ریلیونٹ تو ہیں نا ڈاکٹر صاحب, گلوبل سٹیج پہ بھی ریلیونٹ ہیں, انٹرنل بھی ریلیونٹ ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. بلکہ ایز آئی ایم ٹاکنگ ود یو دیر از این اٹیک ان تہران. سننے میں آیا کہ جو ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر ہیں ان کو ہدف بنایا گیا ہے. سو پاسبلٹی ہے کہ شاید ایران کے اندر حملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. بہرحال وہ ایک سیپریٹ سوال ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم اس خطے کے اندر یہ بریکنگ نیوز آپ نے دی. ویسے ڈیلٹا فورس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آذربائیجان پہنچ چکی ہے, تو وہاں سے کارروائیاں پہلے بھی کہا تو یہی جا رہا تھا, مے بی وہ دوبارہ جو وہ نیٹ ورک ہے موساد کا وہ تو پھر ایکٹیویٹ ہو گیا اس کا مطلب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب وہ یہی ہے نا کہ ایران کو بھی بہت کچھ ریفارمز لے کے آنی ہے انٹرنل, اور اگر وہ اپنی انٹرنل ریفارمز نہیں لے کے آتے تو ان کے لیے بھی مسئلے ہیں. ان کی ایکسٹرنل ڈیٹرنس ختم ہو چکی ہے. چیمہ صاحب ویسے تو یہ بھی ڈیبیٹ آ رہی ہے نا کہ ان کو نیوکلیر ویپن اب بنا لینا چاہیے, ادروائز اکنامیکلی جتنا انہوں نے سفر کیا یہ فردر سفر کریں گے. ان کے پاس کچھ ہوتا تو انہوں نے بنا لینا تھا, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. میں سچی بات بتاؤں, ایران کے پاس اگر نیوکلیر ویپنز یا کوئی ایسی چیز بھی وہ کر سکتا ہوتا تو انہوں نے کر لینا تھا. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ ایران کا سب سے لوئسٹ پوائنٹ ہے ان ٹرمز آف کہ ان کی اپنی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو وہ کر لیتے, لیکن آئی تھنک دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. بلال صاحب پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہماری جو ایکسٹرنل پالیسی ہے ٹھیک ہے؟ چیمہ صاحب تو اس کو انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ لنک اپ کر رہے ہیں. جی بالکل, پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ پری ریکوزٹ ہے کسی بھی قسم کے اکنامک ریکوزٹ کا, لیکن وہ تو سب کی ذمہ داری جی ہے. وہ سب کی ذمہ داری یعنی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت گورنمنٹ میں بھی ہیں, اپوزیشن میں بھی ہیں, اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, ایوری بڈی از رسپانسبل فار دس. جی دیکھیں, ایک مستقل پولیٹیکل استحکام ہی پاکستان کی سیکیورٹی کا بھی اور انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں سیکیورٹی کا ضامن ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جو ریلیونس ہے ریجنلی اور گلوبل پالیٹکس میں بھی وہ کافی بہتر ہوئی. آپ نے کہا کہ پاکستان نے ساروں کو رام رکھا ہوا ہے, چین بھی ہم سے رام ہے, رشیا بھی رام ہے اور امریکہ بھی رام ہے. مڈل ایسٹ کے اندر ہمارا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر میرے خیال میں ریکیلیبریٹ ہوا ہے پاور ایکویلیبریم, بہت بہتر طریقے سے پاکستان نے نیویگیٹ کیا ہے. لیکن اس کی ایک لمیٹیشنز ہیں, اور وہ لمیٹیشنز اسی صورت میں اوور کم کر سکتے ہیں جب پولیٹیکل کلاؤڈ کے ہمارا پولیٹیکل کلاؤڈ بہتر ہو دنیا کے اندر اور اکنامک کلاؤڈ بہتر ہو. پاکستان جب تک ایکسپورٹ اورینٹیڈ ریفارمز نہیں کرے گا اپنی اکانومی کے اندر, ایسی
ایسی اشیاء بنانے کے اوپر پاکستان فوکس کرے گا جو کہ باہر کی دنیا کے اندر جس کی مانگ ہے، تب تک پاکستان ریلیونٹ نہیں ہو سکتا اکنامکلی، اور دور رس نتائج جس کے یہی ہوں گے کہ پاکستان ملٹریلی تو ریلیونٹ رہے گا لیکن اکنامکلی ریلیونٹ نہیں بڑی رہے گا۔ امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، پہلے تو بلال آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر چیمہ صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی، اس کا لب لباب کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کی ریلیونس خطے اور خطے سے تھوڑا ہٹ کے مینا ریجن کے اندر بڑی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا جو اندر کا آرڈر ہے، پولیٹیکل آرڈر اینڈ اکنامک آرڈر، کیا وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ اس پہ میرا خیال ہے حکومت، اپوزیشن اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں مل کے کام کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وی نیڈ تھارو ریفارمز، اور ہر فیلڈ کے ہر ایریا کے اندر بھی ڈیفرنٹ اسٹرکچرز ہیں، اور ہر اسٹرکچر کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے اور ان کے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔